आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नो माफी, नो मुज़ाकरात और नो जलसा कानून, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। अपनी मट्टी से मोहब्बत की गवाही के लिए हमने ज़रदाबे नज़र को भी शफक लिखा था। अपनी तारीख के सीने पे सजा है अब तक हमने खूने रगे जां से जो वरक लिखा था। माल, दौलत, ज़र, ज़मीन, औलाद, रिश्ते नाते बेशक इंसान के लिए अहम होते हैं, लेकिन एक इंसान के लिए सबसे अहम, सबसे कीमती और सबसे अजीज उसकी अपनी जान होती है। और हमारे फौजी जवान इस वतन की इज्जत और आबरू पर अपनी जान को कुर्बान करना फख्र, सादत और अपनी ड्यूटी समझते हैं। इस मुल्क पर जब भी कोई कड़ा वक्त आया, हमारे बहादुर जवानों ने अपने सीनों से बॉम्ब बांध दिए और दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन हर कौम के होते हैं, लेकिन हमारे तो दुश्मन भी बहुत ही कम ज़र्फ, बेऔकात और धोखेबाज हैं। और अगर दुश्मन कम ज़र्फ हो ना, तो फिर उसको याद करवाने की जरूरत बार बार पड़ती है कि ए कम ज़र्फ दुश्मन, 65 याद है ना। 6 सितंबर 1965 वो यादगार लम्हा है जिसने पाकिस्तान की फौज को बहादुरी की तारीख में अमर कर दिया। ये वो दिन है जो हमारा कमजर्फ दुश्मन हिंदुस्तान हमेशा के लिए भूल जाना चाहता है। लेकिन जब जब हिंदुस्तान ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तब तब हमारे शोहदा और गाजियों ने उसको याद दिलाया कि ए कमजर्फ दुश्मन, 65 याद है ना। जब हिंदुस्तान ने पुलवामा पर ड्रामा रचाकर बालाकोट की तरफ मैली आंख से देखा, तो हमारे शाहीनों ने हिंदुस्तान का जंगी जहाज मार गिराया। उसके पायलट अभिनंदन को जिंदा पकड़ा, उसको चाय पिलाई और साथ ही पैगाम दिया कि ए कमजर्फ दुश्मन, 65 याद है ना। जब हिंदुस्तान ने उड़ी में नाटक रचाकर पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो उसको इतनी शिद्दत का जवाब मिला कि मेजर अजीज भट्टी शहीद की रूह पुकार उठी कि ए कमजर्फ दुश्मन, 65 याद है ना। जब भी हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल शेलिंग की, तो हमारे बहादुर जवानों ने हिंदुस्तान को पूरी कुव्वत से जवाब दिया। तो मेजर शबीर शहीद की रूह पुकार उठी कि ए कमजर्फ दुश्मन, 65 याद है ना। जब जब हिंदुस्तान ने अपनी नाकामियों का गुस्सा मासूम कश्मीरियों पर निकाला, मेजर गोगी जैसे कुमाश्तों ने अपने निहत्ते जो कश्मीरी थे उनको फौजी जीबों के आगे बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया ना, तब तब राशिद मिन्हास शहीद की रूह पुकार उठी कि ए कमजर्फ दुश्मन, 65 याद है ना। जब हिंदुस्तान ने कारगिल का मिस एडवेंचर किया, तो कर्नल शेर खान की रूह पुकार उठी कि ए कमजर्फ दुश्मन, 65 याद है ना। और जब हमारे जवानों से जंग के मैदान में मुकाबला करने के बजाय हिंदुस्तान ने सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन वॉर शुरू की, तो इस मुल्क के हर नौजवान ने सोशल मीडिया का महाज संभाल कर पैगाम दिया कि ए कमजर्फ दुश्मन, 65 याद है ना। आज हम इसी 65 की याद में अपने बहादुर जवानों, शहीदों और गाजियों को याद करते हैं, उनको खराजे अकीदत पेश करते हैं कि सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जो रतों के परस्तार हो तो, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तो। क्योंकि ये वतन हमारा है, ये फौज हमारी है, ये शहीद हमारे हैं, ये गाजी हमारे हैं। तो फिर आइए अपने वतन के लिए ये दुआ करते हैं कि ज़ल्ज़लों की न दस्तरस हो कभी, ए वतन तेरी इस्तकामत तक, हम पे गुजरे क़यामतें लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN के MNA हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब और हुकूमत के तर्जुमान बराए कानून व इंसाफ भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजौता साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें कादर मंदोखेर साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अकील मलिक साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मैं बाकी इशूज़ की तरफ भी आती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये बताइए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने क्या सियासत छोड़ दी है या पार्ट टाइम शुरू कर दी है? नहीं, कतन नहीं पारस। उसमें मियाँ साहब जो गाइडेंस है, जो विजन है, जो तमाम तर चीज़ें पार्टी में हो रही हैं, चाहे वो फेडरेशन में हो या पंजाब में हो, ज़्यादा फोकस, क्योंकि आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं सूबे में, और सूबे में उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस भी रखा हुआ है और वो मरीम साहिबा की हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं, जो रिलीफ फराहम करना है, जो अपना घर अपनी छत रिसेंटली अभी वो लॉन्च हुआ कि जो एक गरीबों को उनके
सर के ऊपर छत है वो प्रोवाइड करना, उसका लॉन्च हुआ। इस वक्त में चल रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल हो रहा है, जो इमरान खान हैं उनके फौजी ट्रायल की चहमगोइयाँ हो रही हैं, मखसूस नशस्तों का फैसला है, फिर आईनी तरमीम जो है उसकी बाज़गश्त है, लेकिन मियाँ साहब इन इशूज़ के ऊपर तो खामोश हैं। महंगाई पे हाँ बोलते हैं, वो भी पार्ट टाइम, और मुझे क्यों निकाला से शुरू करते हैं। तो वजह क्या है? क्या मायूस हैं या अपनी हुकूमत से नाराज हैं? नहीं, कतई नहीं। देखिए, हम लोग सारे बैठे हैं फेडरेशन में, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, मतलब हर छोटे बड़े इशू पे आके मियाँ साहब ने तो बात नहीं करनी ना। महंगाई के ऊपर उन्होंने बात की, जो मेन पाकिस्तानी कौम का अवाम का मसला है वो महंगाई है, और महंगाई को कम करने के लिए वक्तन फवक्तन उन्होंने 2-4 दफा जो भी उन्होंने बात की पार्टी प्लेटफॉर्म से या अदरवाइज, मतलब ये उन्होंने नशिस्तें, आईनी तरमीम और ये जो ट्रायल, इनसे उनका कोई ट्रायल्स का देखिए उन्होंने कह दिया था, आपको वो याद होगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूं, और एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम तर लोग जो इस साजिश में मुलविस थे वो बेनकाब हो रहे हैं, और अल्लाह ताला खुद उनका फैसला। तो पाकिस्तान में रहेंगे मियां साहब या अल्लाह के भरोसे मुल्क से चले जाएंगे? जी नहीं, यहीं पे रहेंगे। पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान के 3 टाइम वजीर आजम रहे हैं, पाकिस्तान की में जो इलाज के लिए भी नहीं जा रहे ना अभी? जी, अभी कोई मेरे पास हतमी इतलात नहीं है, लेकिन अगर गए भी इलाज के लिए या नॉर्मल चेकअप के लिए तो वो जाएंगे, चेकअप कराएंगे, वापस आ जाएंगे। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कई मानी खेज बातें थी। उसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल था उन पे बड़ी खुल के बात की, लेकिन खान साहब के फौजी ट्रायल के हवाले से ना हाँ किया ना ही ना किया। बतौर गवर्नमेंट आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इमरान खान का फौजी ट्रायल होने जा रहा है, हो सकता है, या आपको लगता है? जी बिल्कुल, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ। मेरे से एक और शो में पूछा गया था कि क्या ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्जिस्ट करती है। उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। इसकी वजह इसलिए है कि उनके अपने दौरा हुकूमत में तकरीबन 24 से 29 लोगों का फौजी ट्रायल हुआ था। मिलिट्री आईनी तरमीम स्टैंड करती थी। जी बिल्कुल, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। नहीं, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। जो आर्मी एक्ट 21D आए है उसमें डेफिनेटली अगर कोई ये मामला तो उसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। जब से जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हुई है, और अगर किसी आर्मी ऑफिसर को सिड्यूस किया है या अपना म्यूटिनी के लिए बाकी मामला किए, और अभी जो 9 मई के केसेस हैं, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये मामला सब जुडिस है, इस पे मामला सब जुडिस है, पर समाअत भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी है। लेकिन आप ये देखें कि वहां पे ट्रायल करने से नहीं रोका गया, ट्रायल का फैसला या हतमी फैसला देने से रोका गया, फैसला सुनाने से रोका गया। लेकिन जहां पे बात की, एक और शो में बात हो रही थी, पीटीआई के एक लीडर थे, वो कह रहे थे कि इनको एक नई FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं। मतलब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि फौजी अदालत में ट्रायल होगा एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। और इसमें आपके नाज़रीन को थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए भी बताऊं कि जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब नॉर्मल अदालत, मिसाल के तौर पे अगर एंटी टेररिज्म अदालत में या दहशतगर्दी की अदालत में केस चल रहा है, वहां पे चार्ज जब उनको कर दिया जाता है तो देन मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री उसकी जुरिस्डिक्शन अज्यूम करके वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिल्कुल वो ले सकते हैं। इसी में क्योंकि आर्मी एक्ट का आर्टिकल ये सेक्शन 94 है, और उसके साथ साथ CRPC का 549 मलिक साहब, लंबी कहानी नहीं, ये बताएं आपको यकीन है कि फौजी अदालत में उनका ट्रायल होगा या नहीं होगा? मुझे तो होता नजर आ रहा है, होता नजर आ रहा है। मैं आपसे खबर ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे होता नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है, देखें, जो मैंने आइन और कानून में देखा है, और आज मैंने इस पर बड़ी तफसीली तौर पे रिसर्च भी की है और तमाम तर केसेस देखे हैं, क्योंकि ये केसेस अभी रिसेंटली जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब वाला केस है जो उसकी लगी हुई है, और उससे 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अब ये तमाम तर चीजें आइन और कानून के पहराई में देखनी होंगी, वेदर के वो जुरिस्डिक्शन अज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइन और कानून क्लियर है इसमें कि वो जुरिस्डिक्शन अज्यूम कर सकते हैं, और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। राइट, जनाब बाजवा का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? चूंकि ना DGISPR ने उसके ऊपर बात की, ना ही आपकी नून लीग कर रही है। क्या सियासत में मुदाखलत नहीं थी? क्या मियां साहब ने उनको जिम्मेदार करार नहीं दिया था, या फिर कौम के, मुल्क के वसीतर मफाद में आम माफी का ऐलान कर दिया उनके लिए? नहीं, कतई नहीं। देखें, अभी 1 स्टेप एट अ टाइम चीजें चल रही हैं, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि DGISPR साहब ने शायद इसमें जिक्र नहीं किया या उनसे ये इस तरह सवाल नहीं पूछा। नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं बड़ा क्लियर हूं उसमें। अगर बिलफर्ज मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, या आपने क्योंकि सवाल किया, तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन या नेक्सस इस तमाम तर चीज में वाज़े तौर पे पाया गया और नजर आया, नहीं आपको देखें, मियां साहब ने गुजरांवाला की तकरीर में बड़े घन घरत के साथ कहा, और हम अभी भी आज भी स्टैंड कर रहे हैं कि ये दोनों वही लोग थे जिन दोनों ने। अगर नहीं है फिर
دیکھیں انویسٹیگیشن ایجنسی میں تو نہیں ہوں نا, یا لا بولنا تو انفورسمنٹ چاہیے نا ایجنسی پھر, میں تو نہیں سیاستدان تو ہیں. میں تو بالکل بول رہا ہوں کہ ان کا رول تھا. نہیں میاں صاحب اس وقت انویسٹیگیشن کی کوئی ایجنسی چلا رہے تھے یا تھے انویسٹیگیشن کر رہے تھے, جو دن دہاڑے نظر آ رہا تھا کہ جس طرح کے معاملات اور جہاں سے معاملات چل رہے تھے یہ دو لوگ ہی تھے نا, وہ کر رہے تھے. تو پھر ہونا چاہیے تھا نا, اور ہونا چاہیے, نہیں بول رہے اس پہ, اور ہونا چاہیے. صاحب بھی نہیں بول رہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. میاں صاحب نے تو نام لیے ان دونوں کا, اور ان سے اس کے بعد نہیں لیے. دیکھیں میں اگر لیے تو اس ٹائم دونوں کے نام لیے تو لینا چاہیے. کوئی موقع تو آنا چاہیے, صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. جب فوج پاکستان نے یہ کلیئر کہہ دیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی عہدے پہ فائز رہا ہو, فوج پاکستان نے کہا میاں صاحب کیوں نہیں کہہ رہے کہ جناب باجوہ کا یہ معاملہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے نا, ہم نے تو کہہ دیا. تھا جب گجرانوالہ کی تقریب میں وہ ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے, ابھی بھی آج بھی وہ انہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جب آپ نے کہا نا وہ مجھے کیوں نکالا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں نکالا. شروع کرتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیا انہوں نے. نہیں وہ کتنی دفعہ ان ریکارڈ نام لیتے ہوئے, کتنی دفعہ لیا, کتنی دفعہ لیا بھی, کتنی دفعہ بھی لیا, کب لیا. دیکھیں انہوں نے کئی بار لیا, اور اس کے بعد جب کہا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں تو اللہ پہ معاملہ چھوڑا. آپ دیکھیں صاحب ہوتی ہے مصلحت ہوتی ہے, اللہ سبب الاسباب ہے اور وہ سبب بنے گا انشاءاللہ. لیکن اگر پہلے شکایت تھی تو شکوہ تو ابھی بھی برقرار رہنا چاہیے, ہمیں لگتا ہے. یہ پنجوتا صاحب دیکھیں مسکرائے جا رہے ہیں مسلسل اس بات پہ. میاں صاحب کی خاموشی پہ پنجوتا صاحب ہم بات کر رہے ہیں, میاں صاحب جو ہیں کہ خاموش ہیں, بول نہیں رہے ہیں, لیکن دوسری طرف خان صاحب ہیں آپ کے کہ وہ جب بولتے ہیں تو بوچھال آ جاتا ہے. تو یہ ہماری سیاست کے اندر جو یہ عدم توازن ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بولتے کیوں نہیں ہیں, یا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک نعرہ لگایا گیا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ قوم کی آخری امید ہیں اور آ رہے ہیں اور بالکل پھر سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے وہ پروٹیکٹیو بیل لے کر آئے جو آج تک ہسٹری میں نہیں ملی, اور پھر اس کے بعد وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا کہ اب بایو میٹرک جو ہے وہ ایئرپورٹ پر بھی نہیں جا سکتی. اب بایو میٹرک جو ہے وہ جو کسی کے ذریعے جو ہے پاور آف اٹارنی کے ذریعے, آپ کی حکومت میں بیل لے کر گئے تھے, بیل لے کر گئے تھے, 4 ہفتوں کی گئے تھے نا, 4 سال کی تو نہیں گئے تھے نا, جب تک علاج نہیں ہو جاتا تب تک. ہاں تو اب انہیں کہیں نا کہ اب جا کے دکھائیں. اب آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, کہ وہ جانا چاہتے ہیں, یہی خبر لیکن ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ان کے ساتھ. اور کیوں نہیں جانے دیا جا رہا, کون نہیں جانے دے رہا؟ چلیں ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں جانے دے رہی نا. اگر آپ کھل کے کرتے ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے میاں صاحب سے؟ پہلے کو لے کر کون آیا تھا ان کو, لندن ڈیل کے ذریعے وہ آئے نا, اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی, انہوں نے فارم 47 کے مطابق نہیں جتوائی. یہ تو جانے دینا چاہیے نا اگر اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی تو. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کو بدل گیا ہوگا نا. اچھا تو ٹھیک ہے, یہ پھر سارے معاملات. کیا موڈ لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دروازہ جو ہے بند کر دیا ہے, لہٰذا وجہ ان سے پوچھیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو 75 ایئر ہو گئے ہیں تب سے جو ہے وہ یہ مداخلت جاری رہی ہے اور یہ بند ہونی چاہیے. آئے روز آ کر بیانات دینے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پریکٹیکلی بند ہو گئی ہے. اگر آج بھی ہمارے ورکرز اٹھائے جا رہے ہیں, اگر آج بھی ایک جلسہ نہیں جگہ پر نہیں کیا جا سکتا, میں جلسے پہ آتی ہوں ذرا اس کے بعد تفصیل سے بات کروں گی, لیکن جو بات کر رہے ہیں آج بھی اگر عمران خان صاحب جیل ہیں, آج بھی اگر فارم 47 کے مطابق ان کو جتوایا گیا ہے, یہ ایڈمٹ کر لیں کہ یہ اغوا کرواتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی. جب یہ کرتی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ان کو بنایا گیا, جتایا گیا. ان کو تو بتایا گیا کہ آپ نے یہ پیپر لے کر جانا ہے. آپ کے دور میں بھی ہوتا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اس وقت آپ کو پتا تھا کون کرتا ہے یہ. دیکھیں اس وقت آپ لوگ بھی وہی جواب دیتے تھے جو آج یہ. عمران خان نے سٹینڈ لیا ایک کرنل صاحب سے بندے اکٹھے کر کے دیتے تھے. اچھا پارلیمنٹ میں مسئلہ یہ ہے نا عقیل بھائی, آپ نے کچھ 4 منٹ بات کی ہے, میں بڑا مزے سے میں بیٹھا رہا ہوں. میں نے کہا اپنی باری پہ نواز شریف والا بھی کروں گا اور ساری چیزیں کروں گا. بات کریں گے ان کی پریس کانفرنس آپ نے جنرل بالکل دیکھیے سنیے, میں نے خان صاحب کو بتائی بھی ہے. اور آپ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ فوج کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار ہے وہ بڑا کریڈیبل ہے, اور جب وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو پھر کوئی سپاہی ہے, صوبیدار ہے, کیپٹن ہے, میجر ہے, 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار ہے, وہ کچھ نہیں دیکھتے, صرف احتساب ہوتا ہے جس طرح ابھی جنرل فیض حمید کا ہو رہا ہے. تو یہ کریڈیبل ہے نا ان کا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا ان کا بڑا احتساب والا کام. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر کوئی ادارہ بھی ہے نا, ہر ایک بندے کو اپرچونٹی فیئر دی جانی چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو کورٹ مارشل, میں پروسیجر کے اندر تو نہیں بیٹھا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 88 لوگوں کا ملٹری ٹرائل جو ہے 2-3 دن کے اندر جو ہے کنکلوڈ کر دیا گیا, جہاں پر نہ میڈیا کی ایکسیس تھی, نہ عام پبلک کی ایکسیس تھی, نہ ان کی پوری فیملی کی ایکسیس تھی, اور نہ ہی کورٹ مارشل میں دنیا میں کہاں ایکسیس ہوتی ہے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میری گزارش سنیں نا, کورٹ مارشل کے اندر جو ہے ایکسیس نہیں ہوتی, لیکن فیئر ٹرائل تو آپ نے دینا ہے نا, آپ نے ڈیفینس کا موقع تو دینا ہے نا. آپ نے اگر کسی کے اوپر ایلیگیشن لگایا اسے ثابت تو کرنا ہے نا. آپ جو یہ کہہ دیں
کہ جناب یہ کپ کے اندر جو ہے زہر ملا کے آپ نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ نہ دیا ہو، اور آپ یہ کہہ دیں کہ اس کو ثابت بھی نہیں کیا اور آپ نے دے دیا جی، اور آپ کو سزائے موت ہے. اب آپ کی غلطی، آپ نے ڈیفینس کا تو موقع دینا کہ کب چائے کا کپ بنا کہاں پر ہے، آپ کیا اس موقع پر موجود تھے اس کمرے کے اندر، جناب جنوبی پنجاب بیٹھے ہوئے تھے اور کپ یہاں پر تیار ہو گیا اور چائے بن گئی؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک، آگے بات، وہ تو کہتے ہیں دیگر اداروں سے بھی ہم اسی طرح کے احتساب کی توقع کرتے ہیں. آگے بات شکایت ہے، آگے بات سنیں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیا نواز شریف صاحب نے، اور جناب دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا. نہیں جی، NRO2 کے تحت ان کو کلین چٹ دی گئی. آج جو نیب ترامیم تھی، فیصلہ جو آیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب اپنے موقف پر قائم رہے، ہار کے بھی جیت گئے. دیکھیں، ہار کے بھی جیتنے کی، وہ اس بات پہ خوش نہیں تھے کہ میرے کیسز ختم ہو رہے ہیں، وہ مسکرا رہے تھے اس نظام کے اوپر کہ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، ہم نے اس پٹیشن کو واپس نہیں لیا، لیکن میری درخواستیں جو ہیں ریجیکٹ ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، وہ تو کیسز فیس کر رہے ہیں، وہ تو جیل کے اندر ہیں. دیکھیں فائدہ کیسا، کیا عمران خان پہلے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، چونکہ فوج اس حوالے سے آپ نے DGSPR کی پریس کانفرنس دیکھ ہی لی ہے، تو ان کا انداز بھی آپ نے دیکھ لیا. وہ انہوں نے بات تو کھل کر نہیں کی ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اگر آرمی ایکٹ کے زمرے میں جو آتا ہے اور اس کا اگر سیاست میں استعمال ہوتا ہے تو پھر نہیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حاضر سرور جو ہے DG ہو یا آرمی چیف ہو، قانون راستہ خود بنائے گا. میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر حاضر سروس DG ہو یا آرمی چیف ہو، کیا وہ کسی کے ساتھ پرائیویٹ رابطہ رکھ سکتا ہے، پرائیویٹ معاملات میں، پولیٹیکل معاملات میں گھس سکتا ہے؟ یا ایک ریٹائر جو DG ہے وہ کسی اگر سیاسی رہنما کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، وہ گناہ ہے، وہ اس آفس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا، معاملات کے اندر مداخلہ کرنا وہ گناہ ہے؟ یا ایک پرائیویٹ بندہ، ایک ریٹائر یہ رابطہ کس قسم کا، سلام دعا یا پھر کچھ اور، کیا رابطہ کس قسم کا؟ فار ایگزامپل ہم انسان ہیں، اگر کسی ادارے کے اندر ہے تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی را کا بندہ ہے، کوئی DG ISI ریٹائر آپ کا، یا کوئی آرمی چیف. باجوہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ PTI کے لوگوں کے بھی تعلقات ہوں گے، دوسرے لوگوں کے بھی، مطلب کسی جیلر سے رابطہ رکھنا، کوئی سیاسی منصوبہ بنانا، یہ سب ٹھیک ہے؟ نو، جیلر سے رابطے کی میں نہیں بات کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فیض کا کسی PTI کے بندے سے رابطہ فار ایگزامپل تھا آفٹر ریٹائرمنٹ، یا ان کی شادی پہ کوئی آتا تھا یا فاتح پہ جاتا تھا، سوال ہے کس قسم کا رابطہ. دیکھیں رابطے کی بات ہمارے ساتھ یہ منسوخ کرنا 9 مئی کے حوالے سے، یا یہ کہنا کہ کسی گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی انوالومنٹ کی ہے، یا یہ کہنا کہ فوج کے اندر کوئی یہ کانسپریسی، یا یہ کہنا کہ 9 مئی کے اندر جو ہے وہ آپ کے یہ کردار ادا کریں. 9 مئی جنہوں نے کروایا، آپ کو پتا ہے کہ CCTV فوٹیجز وہ ابھی بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو بالکل بے قصور ہیں، ہم تو سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ تمام اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ کی اپنی فوٹیجز بھی موجود ہیں، چلیں بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر. میری فوٹیجز موجود ہیں؟ موجود نہیں، PTI کی کہہ رہی ہوں. دیکھیں PTI کی فوٹیجز کہاں پر موجود ہیں جہاں پر آگ لگا رہے ہیں؟ آپ ہمیں دکھا دیں کہ یہ بندہ جو ہے آگ جہاں پر ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ گیا، کار کے بھی اس کو لہرا رہے تھے، میری بات سن لیں، جانے کے لیے کہہ رہے تھے کہیں پہ، میری بات سن لیں، پینٹ لہرا رہے تھے، وہ بڑا گناہ ہے یا کسی کے گھر میں گھس کر اس یہ بتا دیجئے؟ دونوں گناہ ہیں، اور دونوں بڑا کیا گناہ ہے، بڑا کیا گناہ ہے؟ دونوں بڑے گناہ ہیں، آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں نا، کیا ایک پینٹ لہرانا کسی سپاہی کی یا فوجی کی یا کسی بھی بندے کی، ٹھیک ہے، لہرانا، اور اس کے بعد آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ میری بات سن، نہیں آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی پولیس والے کی وردی پھاڑی ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. میں کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے فوجی کی کوئی وردی پھاڑی ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن قانون جو ہے وہ 1 سال سے فزیکل ریمانڈ پر لوگوں کو دے دے، ان کے اوپر تشدد کرے، یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ٹھیک، مندوخیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور DGSPR کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ وہ فوج کے احتساب کے نظام کا کریڈٹ لے رہے ہیں اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے نا سر، اور وہ کہتے ہیں کہ جو باقی ادارے ہیں ان سے بھی ہم اسی قسم کے احتساب کی توقع رکھتے ہیں. فارس سے ایک تو حنیف عباسی صاحب کا سپیچ قومی اسمبلی میں یاد رکھیں جی، اور دوسرا جو ابھی ملک صاحب نے بھی اس چیز کو کنفرم کی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا دلائل سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا. جب جنرل فیض گینگ نیٹ ورک پکڑا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، دوسرے دن کہا کہ یہ قومی اثاثہ ہے جی، اور کچھ دن بعد یہ فرمایا ہے کہ ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے جی. اب ایک فوجی پکڑا گیا، 1952 کا آرمی ایکٹ ہے، وہ کیسے اوپن ہوگا؟ نمبر 1 بات. اچھا اس کو بھی چھوڑیے،
ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی میں ایک پٹیشن داخل کی ہے جس میں عمران خان صاحب کو فوجی ٹرائل سے روکنے کے لیے داخل کی ہے. اچھا اب یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ میں اور آپ یا ملک صاحب یا ایون کے پنجوتا صاحب ایسے خود خدشات کیوں نہیں ظاہر کر رہے کہ بھائی ہمارے خلاف ہوگا اور فوجی ٹرائل ہوگا؟ اس وجہ سے جس آدمی نے جو کوئی کیا ہوگا نا تو اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا گل کھلایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ کہ فوجی عدالت میں عام طور پہ آپ یہ کہیں گے کہ سیولین کا ٹرائل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مان لیے ایز اے قانون کے طالب علم نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر جنرل فیض میرے اور آپ کا نام لے کہ مندوخیل اور پارس جو نا میرے ساتھ تھے, 9 مئی کا ہم نے ڈیزائن کیے, ہم نے بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جا رہے تھے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اور خود میں آپ کے سامنے وکٹم بیٹھا ہوں. جنرل فیض نے مجھے 1.5 گھنٹہ ایم این اے بناؤں گا, سینیٹر بناؤں گا, 15 سے 20 کروڑ دوں گا, اور آخر میں قتل کی دھمکیاں. یہ کس کے لے کر آتا؟ یہ تو پی ٹی آئی کے لے کر آتا نا, کس کے؟ تو اگر اس طرح بیان وہ لے چاہے میرا ہو یا آپ کو یا کوئی بھی ہو, یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا. بتا دو, آپ وکیل نہیں ہے, میں آپ وکیل نہیں ہے, میں آپ کو عام الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. اگر جنرل فیض میرا اور آپ کا نام لے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض کا فوجی عدالت میں چلے گا اور میرا اور آپ کا نام چونکہ اسی کیس میں لیا ہوا ہے اور ہمارا سیولین میں چلے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا, ایک ہی عدالت میں چلے گا. تو یہ وہ کہتا ہے نا کہ یہ ساری مندوخیل صاحب آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا مجھے بتائیں, قانون میں اس بات کی اجازت ہے کہ فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے جس کا وہ نام لے رہے ہیں؟ اس کا بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو تو قانونی بتا رہا ہوں. خود تیمور ملک صاحب نے بتایا کہ ان کے دور میں فوجی ٹرائل ہوئے, لیکن اگر ایک فوجی پکڑا جاتا ہے سازش میں, تھی نا اس وقت جنرل عاصم منیر, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, دیکھو میں پارس, مجھے اور آپ کو کیوں پریشانی نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کو کیوں پریشانی؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا گل کھلے جنرل فیض کے ساتھ, میں نے کیا کیا سازش بنایا. مندوخیل صاحب ایک سیکنڈ, پریشانی کی بات نہیں ہے, میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ وہ آئین کی کون سی شک ہے جس کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کا نام لیا گیا اس کی بھی فوجی عدالت میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے, وہ کون سی شک ہے؟ دیکھیں آئین کی شک میں نہیں, یہ فوجی عدالت کی اپنی 1952 کو جو ایکٹ ہے اس کے اندر ہوگا. اور آپ کو ڈی جی ایس پی آر نے یہ بات بھی کلیئر بتا دی ہے کہ قانون اپنا راستہ لے کے چاہے وہ کسی نے کہ ابھی نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے نا سر, اس پہ اپیل چل رہی ہے نا, ملتوی ہے سماعت غیر معینہ مدت تک اس پہ. اچھا میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں, میری بات سنو. آپ مجھے پتا ہو کہ اگر ایک فوجی سازش ہوتا ہے, ایک کرنل جنرل ملوث ہوتا ہے اور وہ میرا اور آپ کا نام لیتا ہے, تو پھر آپ کو بتاؤ ہمارا ہاں کیا ادھر سول کورٹ میں چلے گا, آپ قانون نہیں بتا رہے, فوجی عدالت میں باقی ساری باتیں بتا رہے ہیں, میں تو قانون کا پوچھ رہی ہوں, بھائی کون سی شک ہے وہ بتائیں, پھر آگے چلیں. دیکھیں آپ, اچھا دوبارہ سن لیں, تیسری بات آپ پارس نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کریے. آپ مجھے دیکھیں میں ایک چیز یہ بتاؤں, سیولین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہونا چاہیے, سپریم کورٹ نے کہہ دی, ایک طرف رکھ لے. ایک فوجی اگر پکڑا گیا سازش میں اور وہ کہتا ہے قادر خان مندوخیل پارس میرے ساتھ سازش میں شامل تھا, تو پھر ہمارا مقدمہ کدھر چلے گا؟ ایک سیکنڈ, کدھر چلے گا آپ ذرا بتائیں. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو اغوا کر کے, چاہے اعظم خان ہو یا دیگر ہو, آپ نے دیکھا کہ اغوا کر کے بیان لیے گئے, اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز آئی سامنے. ابھی بھی اگر ہمارا مندوخیل صاحب جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اس کا جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نام لے لیتا ہے کوئی تو اس کا بھی فوجی عدالت میں ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق بھی سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ اگر آئینی ترامیم بھی کی جائیں تب بھی سیولین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب دیگر عدالتیں موجود ہیں. آپ نے 9 مئی کے کیسز درج کیے ہیں جس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں ڈالی گئیں, بلکہ اس کے اندر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعات ہیں, جس کے لیے آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں. جب آپ کے پاس عدالتوں والا آپشن موجود ہے تو تب آپ ٹرائل وہاں پر نہیں کر سکتے. مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کا فوجی عدالت میں, ایک کا سیولین میں یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ فوجی ٹرائل جو ہے جس طرح سے پہلے بھی انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے, اگر وہ کرتے بھی ہیں تو ان کے پاس کوئی شواہد ہونے چاہیے. تو شواہد تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے لائے جائیں. ہاں اگر ایک بندہ خود ہی اپنی ایک جوریسڈکشن بنا کے بیٹھا ہے, ایک حکومت بنا کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ بندہ ہے اور اس کا یہ قصور ہے اور اس کو میں سزا دیتا ہوں, تو وہ اس کا اپنا ثوابدید ہے, آئینی طور پر کوئی اس کی مندوخیل صاحب دیکھیں یہ کہتے ہیں شواہد پیش کرے,
تو جب ایک چیز بنے گا، ایک چارج شیٹ بنے گا تو اس میں سارے شواہد موجود ہوں گے. جب ٹرائل ہوگا تو یقیناً ملزمان کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی کہ آپ کے خلاف یہ چارج ہے. آپ کو نہیں سر نہیں ہوتا ہے، ایڈوانس پہ میڈیا پہ نہیں بتایا جاتا ہے. جب ایک چارج جو ہے نا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو چارج پھر ملزم کے خلاف پھر باقاعدہ وکیل کا ایکسس ہوگا، پھر اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ کرتوت کی ہے، آپ اب اس کے جواب دے دیں. اور اس کا خود جنرل فیض گواہ ہوگا، اس کے خود باقی جو 2 بریگیڈیئر پکڑے گئے وہ گواہ ہوں گے، اس پہ خود جیل کا عملہ گواہ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ثبوت کورٹ میں پیش کیے جائیں گے، پارس کے شو میں تو نہیں پیش کیے جائیں گے. میں دیکھیں تھوڑی سی میں ان کی بات کو آگے چلاتے ہوئے، کیونکہ میں نے آج ہی مندو خیل صاحب کی سیکشن 94 ہے آرمی ایکٹ کا جو امپاور کرتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل چل سکتا ہے. اب یہاں پہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، جس ٹیکنیکل بات پہ سٹے بھی دیا ہوا ہے. یہ PLD 2024 سپریم کورٹ 337 جواد ایس خواجہ اینڈ ادرز ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس میں یہ ایک بات آئی، انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ATC کورٹس لیکڈ جورسڈکشن کیونکہ ان لوگوں کو ابھی تک چارج نہیں کیا گیا تھا. جب عدالت میں پراپر چارج کر دیا جائے، چارج فریم کر دیے جائیں، دین ملٹری کورٹس ایزیوم کر سکتی ہیں جورسڈکشن. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ سٹے اسی بات پہ ہی ہے اور کسی بات پہ نہیں ہے. نہیں جب تک سٹے ہے، جب تک سٹے ہے ٹرائل وہ کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں دے سکتے. دیکھیں ہوا یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ نے اپیل کیا تھا کہ آپ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو ہے جب یہ سماعت ہوئی اور سماعت کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ٹرائل کریں لیکن اس کا فیصلہ نہیں دیا جائے گا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا وہ قصور تھا. 109 کو اپنے رول بنایا ہوا ہے. سر ایک منٹ دیجیے گا، ایک سیکنڈ. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے سب کا ٹرائل ہو سکتا ہے، انہی کا ہو سکتا ہے جو کہ گرفتار ہیں ان کا ہو سکتا ہے، یہ سب کا ہو سکتا ہے. Civilians must be charged in civilian courts before any involvement of military jurisdiction. پہلے آپ نے چارج کرنا ہے، چارج ان پہ لگانا ہے، بتانا ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ جو گرفتار ہیں صرف ان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ اوور آل ایک بات ہو رہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کئی ایسے لوگ تھے جو نامعلوم بھی تھے ان ویڈیوز میں، اگر ان کی شناخت نہیں ہو رہی ہے، اب لیٹر آن انویسٹیگیشن کے دوران ان کی شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں XYZ بندہ ہے یا بندی ہے، اب اس میں ان کو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ATC میں ہی اس کا ہونا ہے. جب ٹرائل اس کا ATC میں باقی لوگوں کا ہو رہا ہے نا، ATC میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہو رہا ہے، اگر ملٹری اسیوم کرنا چاہے، ان کا ٹیک اوور کرنا چاہے جورسڈکشن اور اسیوم کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں بڑا واضح موقف ہے. کیا انہوں نے کوئی ملک کی ایسی جو ہے چیزیں لیک کر کے روک دی ہیں یا کوئی انہوں نے آ کر کوئی ایسی کانفرنسی؟ دیکھیں شواہد جو ہیں، دیکھیں ہمارے ٹرائل چل رہے ہیں نا. اسلام آباد کے اندر 3 مقدمات تھے، خان صاحب ان میں باعزت بری. کس بنیاد کے اوپر پروسیکیوشن جو ہے 9 مئی کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں دے سکی. ATC سرگودا میں مقدمے چل رہے تھے، عمر ایوب صاحب اور دیگر ہمارے وہاں پر بری ہو گئے. جہاز کا کیس بنایا تھا اور وہاں پر بھی کوئی شواہد نہیں پیش کر پائے. اسی طرح سے لاہور کسی مقدمے کے اندر شواہد نہیں. اب بند کمرے کے اندر 2 دن کے اندر کوئی فیصلہ سنائے گا جس میں وہ موقع ہی نہیں دے گا. اور جو وہ خود، اب دیکھیں یہاں پر ہے کیا، کمپلیننٹ بھی خود ہیں، جج بھی خود بنے ہوئے اور سزا بھی دینا چاہتے ہیں. ہر روز آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی کیا تو لہٰذا ہم ہی آپ کو سزا بھی سنائیں گے. پاکستان میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل میں سکھاتے ہیں؟ یعنی آپ ایک مدعی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو آپ نے مارا ہے اور وہ خود یہ عدالت لگا کر بیٹھ جائے اور کہے جی کہ آپ کو سزائے موت دیتا ہوں، حالانکہ بندے کا قصور بھی نہ ہو. خان صاحب کا فوجی کورٹ میں، ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پھر ایک بوچھال آ جائے گا یا سب تھم جائے گا؟ دیکھیے جہاں تک بول چال کا ہے، اس سے پہلے کو یاد ہوگا جو خان صاحب گرفتار ہو جائے گا تو پیٹرول بم بھی چلے سب کچھ چلا تو ہوا کیا. اس کے بعد جب وہ گرفتار ہو گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر کون سا طوفان آیا؟ اچھا، کس نے خودکشی کی ہے، کس نے اپنے آپ پر پیٹرول چڑھ کے خودکشی کی ہے؟ کچھ نہیں ہوا. لہٰذا آج یہ جو بات کر رہے پنجوتا صاحب، ابھی یہ ساری چیزیں مجھے بھی نہیں پتا، نہ آپ کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا. لیکن اگر یہ جو ان کا خوف بتا رہا ہے، جن کے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کا بتا رہا ہے، ان کی گھبراہٹ بتا رہی ہے، بالکل اجازت دیتا ہے اگر آپ کی نیشنل سیکورٹی اور ٹیررزم کے کیسز کو ریفر کر سکتے ہیں ملٹری جی مکمل کر لیں. جی مجھے مکمل کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی جرم کیے ہے
تو اس کو پتا ہے یار میں نے یہ فلانا جرم کیا تو اس سے پہلے وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں. میں پریشان نہیں ہو رہا ہوں, پنجوتا صاحب نہیں ہو رہے, کوئی اور کیوں ہو رہا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا ہے. تو اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ جنرل فیض طوطے کی طرح بولے گا کہ اس نے کیا کیا گناہ کیا ہے. میرے جیسا کارکن کے اوپر اس نے ٹارچر کیا, اور اس نے کتنے ڈرامے کیے ہوں گے, کتنے قتل غارت کیے ہوں گے, کتنے لوگوں کو غائب کیے ہوں گے, کتنے. اور 2018 آپ کے سامنے ہے, 2018 کا RTI سسٹم بٹانے والا جنرل فیض ہی تو تھا, اور کون تھا. ٹھیک, مندوخیل صاحب ذرا میں بریک لے لوں گا. جلسہ بھی آپ کا ہے نا, اتوار کا بڑا امپورٹنٹ ہے, تو کہ 8 سپٹمبر کو وہ کر سکیں گے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. ذرا بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. ملک صاحب, ایک اور ایشو جس پہ کافی شور ہے اس وقت, PTI کا جلسہ ہے, تو اب ترنول کے بجائے یہ کہاں پہ آپ جلسہ کر رہے ہیں؟ سنگجانی میں. ٹھیک, تو یہ NOC اتوار تک قائم رہے گا یا پھر کل رات 12 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گا, کینسل ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں, حکومت آن ریکارڈ ہے اور انتظامیہ بھی آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ آبویسلی ایک ان کو پورا ٹریفک پلان بھی دیا ہے, اور جو سنجانی والی بات ہے یہ نہیں کہ اوور نائٹ ان کو بتایا کہ سنجانی ہوا ہے. مطلب یہ آبویسلی جب قانون سینٹ سے پاس ہوا تو آبویسلی اس نے نیشنل اسمبلی آنا تھا, اور وہاں سے بھی پاس ہوا. تو سنجانی کا جو موضع سنجانی, کیونکہ میرے تو ٹیکسلا کے وہاں پہ بڑا قریب ہے جہاں پہ یہ جلسہ کر رہے ہیں, اور مین GT روڈ پہ ہی سمجھ لیں کر رہے ہیں, اور بڑی اچھی لوکیشن ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ عوام کا جمع غفیر ہوگا, تو اصل ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد کے ریزیڈنٹس ڈسٹرب نہ ہوں, تو ڈیفینیٹلی ان کو اجازت ہے. ترنول میں کرنا تھا وہ بھی اسلام آباد سے دور ہے تھوڑا, تو وہ میرے خیال سے یہ اسلام آباد کے زیادہ قریب ہے. نہیں, میرے کرنا چاہیں تو کر لیں, ہماری طرف سے تو ممانعت نہیں ہے. ہم نے تو NOC دی ہے, آج 6 تاریخ بھی ختم ہونے پہ آئی ہے, اب 7 تاریخ کا کل کا دن ہے, 8 کا ان کا جلسہ ہے. ان سے پوچھ لینے کیا انتظامات کیے ہیں جلسے کے. میں پوچھ لیتی ہوں ان سے, یہ شاید ابھی بھی وہیں سے آ رہے ہیں پنجوتا صاحب؟ بالکل جی, میں وہیں سے آ رہا ہوں, اور میں وہاں پر موقع پہ موجود تھا, سارا دن وہاں پر رہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ جان بوجھ کر عین موقع کے اوپر یعنی کہ ڈیلے کیا گیا. جب 22 تاریخ کو ایک انہوں نے NOC دی تھی, اس کے بعد جو ہے انہیں جلسے کا تعین کرنا چاہیے تھا کہ اس جگہ پر آپ نے کرنا ہے. اس NOC کے اندر یہ ذکر ہی نہیں تھا کہ سنگجانی ہے یا ترنول ہے یا کون سی جگہ ہے. تو اس لیے ہم 12 جا کر DC صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہمیں دیں. اب جب انہوں نے عین موقع پر ایک 5 تاریخ کو یہ نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں, NOC دے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ایک روٹ پلان دیا ہے, وہ صرف اور صرف انہوں نے AWT انٹرچینج ہے جو سنگجانی کا ہے. اب پورے پاکستان سے جتنے لوگ بھی آئیں گے سوائے یہ اسلام آباد والے جو مارگلا روڈ پہ ہوں گے, وہ صرف اس انٹرچینج سے اتریں گے. آگے اتر کر صرف سنگل روڈ ہے, اور وہاں پر اتنا زیادہ جو ہے جب لوگ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ تو 22 اگست کا جلسہ تو آپ نے بڑے دعوے کیے تھے, آپ نہیں کر سکے. بات یہ ہے, ایک سیکنڈ, 8 اگست کا جلسہ, 8 سپٹمبر کا جلسہ آپ کر پائیں گے کیونکہ کل تک سب ٹھیک تھا, لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ کا NOC کینسل بھی ہو سکتا ہے, اور جگہ تبدیل کرنے کے لیے بھی آپ سے کہا جا رہا ہے یا کہا جا سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن بھی کی بھی خبریں. جی, دن کو جو ہے سنگجانی کے گراؤنڈ جو ہے جو دیا گیا تھا, اس کے اوپر ہم نے جا کر اپنے کنٹینر وغیرہ رکھے, اور اس طرح سے ہم نے ساؤنڈ, کرسیاں, یہ وہ سارا انتظام سارا جا کر وہ ہم رکھا. لیکن ایک جو ہے ادارے کی طرف سے بندہ آیا جس نے یہ کہا کہ جناب یہ جگہ تو ہمارے انڈر ہے, تو لہٰذا آپ یہاں پر سے یہاں سے سامان اٹھا لیں. تو میں نے کہا کہ یہ جگہ تو CTA کے پاس ہے. تو اس نے کہا جی نہیں, ہمیں اوپر سے حکم ہے. تو میں نے کہا جی میری طرف سے یہ کہیے گا, بے شک ان سے پوچھ لیجیے گا, ان کو کہیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ CTA کی ہے, ہم نے انتظامیہ نے یعنی کہ DC نے یہ NOC دیا ہوا ہے, ہم نے جلسہ ادھر ہی کرنا ہے, ہم یہاں سے نہیں جا رہے. ہمارے پاس کوئی لے کر آئے کوئی نئی جگہ کا NOC تو ہم جائیں گے. شام میں SHO صاحب آگے کہ ہمیں حکم ہے, میں نے اسے بھی یہی کہا. پھر آج ہی ایک نیا نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا جس کے مطابق وہاں سے کوئی 200 میٹر دور جو ہے جگہ جہاں پر ہمیں دوبارہ دیا گیا. اب اگر وہاں پر ہم سامان لے کر گئے تو وہاں پر یہ کیا کہ وہ سامان سارا اپنی تحویل میں لے لیا, جی سامان اپنا تحویل میں لے لیا گیا, اور وہاں پر سے ہمارے ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا. اب گرفتاری جب ہوئی تو وہاں پر اسد کیسر صاحب, ہمارے عمر ایوب صاحب, دیگر ہمارے شیخ وقاص صاحب سارے پہنچے. انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہمیں جلسے کیا NOC دی تو ہمارے لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے. اچھا, اب اگر NOC جو ہے یہ موقع کے اوپر پھر دوبارہ کینسل بھی کرتے ہیں تو جلسہ انشاءاللہ تعالی پھر بھی ہوگا. کیسے؟ ایسے ہی ہوگا جیسے جو ہے وہاں پر ثوابی میں لڑائی جھگڑا کر کے, ایسے وہ تو پرامن ہوا تھا نا. ثوابی میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے. دیکھیں, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, پہلے بھی بدنیتی تھی, اور یہی چاہتے ہیں کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا, جو چوری کی گئی ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے, کیونکہ ایک جرم کے بعد پھر 100 جرم کرنے پڑتے ہیں. لیکن کیونکہ آئین پاکستان آپ کو رائٹ دیتا ہے جلسہ کرنے کا, اب ان کی جو خدشات تھے کہ شہر بند ہو رہے, اب ان کی مرضی ہے, اس کے مطابق انہوں نے جگہ دی ہے, قانون دے دیا انہوں نے, اگر بغیر اجازت اسلام آباد میں جلسہ یا احتجاج کیا تو 3 سال. دیکھیں, ہم اس قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں نمبر 1, کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے پارلیمنٹ کا قانون ہے جس کو آپ جوتے کی نوک پہ رکھنے کی بات. یہ پارلیمنٹ وہ جس کا انہوں نے تقدس ہی پامال کر دیا, فارم 47 والے سارے بٹھا دیے ہیں.
3 سال یہ سزا انہوں نے کی ہے، ایک جلسہ اور دوسرے پہ 10 سال. ہمارے اوپر تو پہلے 302 دہشت گردی کے مقدمات ہیں. یہ انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں، قانون کی ڈی ویلیو کر دیا گیا ہے. حکومتیں اپنے خلاف احتجاج نہیں کرنے دیتی ہیں وکیل ملک صاحب. اب عوام سے بھی آپ احتجاج کا حق چھین لیں گے، ان کو جینے کا حق بھی نہیں دے رہے آپ. پارس دیکھیں اس کو جتنا آپ کہہ لیں، اب یہ مجھے بتائیں، بالکل آئین کے اندر رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی سبجیکٹ ٹو لا ضرور ہے، لیکن حکومت کی بھی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو قائم دائم رکھیں. ایکٹیویٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. یوٹیلیٹی والے آئے، یہاں جمہوریت ہے. تاجر آئے، جماعت اسلامی کر کے چلی گئی، کچھ نہیں کیا. ٹی ایل پی آئی، اس کے علاوہ آپ کی جتنی مذہبی جماعتیں آئیں وہ کیا کوئی این او سی کے ساتھ آئی تھی؟ یہ آپ پھر سارے آپ ہی لوگ کہتے ہیں اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کہ بھائی کنٹینرستان بنا دیا، کنٹینر لگ گئے. اب موضع سنجانی جب ونس اینڈ فار آل دے دیا ہے، اس کو ریگولیٹ کر دیا ہے، اور اس میں ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف اس کا ایک کرمنالٹی کا ایلیمنٹ بھی ضرور ہے. ایک منٹ کے لیے پی ٹی آئی کو سائڈ پہ رکھ دیں، آپ نے عوام سے بھی احتجاج کا حق اس پہ لے لیا. دیکھیں اوور آل نہیں، اجازت ہو، دنیا کے جتنے بھی کیپٹلز ہیں وہاں پہ اجازت کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں مادر پدر آزاد، یہاں پہ جس کا جو دل آئے ڈی چوک پہ آئے، جو تماشے لگائے. پاکستان میں کہاں لی جاتی ہے پابندی؟ لی جاتی ہے، انہوں نے اجازت لی ہے نا، ڈی سی سے اجازت لینی پڑتی ہے. کینسل کر دیتے ہیں اور ابھی یہ ڈی سی کی اجازت کا ہی قانون ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر پابندی، اب آواز پہ پابندی، منتقل صاحب 8 سپٹمبر کو آپ کو لگ رہا ہے یہ جلسہ کر سکیں گے اور اجازت مل گئی تو یہ پی ٹی آئی کی کامیابی لگتی ہے، یا دونوں سائڈ پہ فیس سیونگ دے دی گئی ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ نہیں پارس، جلسہ ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، اور کیونکہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے خان صاحب کی جیل کے اندر. صبح 7 بجے جیل کس نے کھلوایا یہ خود بتائیں گے کہ ان کی حکومت سے ہوئی ہے یا کسی اور سے ہوئی ہے، کیونکہ 7 بجے تو قانون نہیں ہے جیل کھولنا. اور پھر خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر کس نے رابطہ کر کے کس طرح کر دی ہے؟ جلسے کی ڈیل ہو گئی ہے، پہلے والا جلسے کی ڈیل ہوئی ہے، پہلے والا کینسل کرا دیے اور یہ والا اس کو کرنے دیں گے. یہ جلسہ 25 کروڑ لوگوں کو لیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ میں ڈیل ہے نا، جو ڈیل کیا ہے صبح 7 بجے جیل کس نے کھولا اور خان صاحب کو جیل کے اندر کس نے پیغام پہنچایا کہ آپ وہ جلسہ کینسل کریں؟ آپ بتائیں نا، تو ڈیل نہیں ہے تو اور کیا ہے، اس کو کیا نام دو؟ بالکل نہیں، ڈیل نہیں کہیں گے. عمران خان نے ملک کی خاتر جو ہے جلسہ ملتوی کیا، جب سر جھکانا کہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جا کر یہ کہا کہ باہر ملک کی یہ پوزیشن ہے، ملک کی خاطر تھا. وہ پہلے ہر چیز کو آپ نے آگ لگایا، ملک کی خاطر تھا. ابھی جب سر پہ پڑا جنرل فیس گینگ کے سارے انکشافات آ گئے تو اب جا کے آپ کو ملک کی خاطر یاد آ گیا. اب یہ چیز دیکھ لینا، آج جنرل فیس گینگ کے سارے جو کرتوت ہے وہ ابھی سامنے آئیں گے. آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ پہلے تو آپ جلسے پہ کہتے تھے گھبرانا مت، اب جیل کے اندر بیٹھ کے آپ گھبرا رہے ہو. ابھی ٹانکے نہیں کام رہی آپ کے، آپ صبر کریں نا. ابھی آپ کو زرداری صاحب دلی دور ہے، زرداری صاحب نے ٹانگیں کانپ رہی ہے آپ کے، تو ابھی دلی دور ہے، بے فکر ہو جو. زرداری صاحب بیٹھے ہوئے مرد آئے گی. زرداری صاحب تو زرداری صاحب ڈیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بوٹ پالش کر کے بیٹھے ہیں جناب. ایک چور ڈاکو جو ہے، ایک ڈاکو جو ہے جنہوں نے سندھ میں لوٹ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور جب بھی حکومت آئی ہے لوٹا بھی لوٹ ہے، اس کو صدر بنا دیا ہے. اب 8 تاریخ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کس کو چیک کروا کے اسمبلی کے اندر. چلیں 8 تاریخ کو جلسہ دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر اس پہ بات کریں گے. مشابہت دے رہے ہیں. نہیں مہدر پنجوتا صاحب، بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور مدوخیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.